सूरत अल-बक़रा का रुकू नंबर 34 देखिए जी। इसमें सबसे पहली बात जो इसमें बताई गई कि अल्लाह ताला के रास्ते में उस दिन के आने से पहले पहले खर्च करो जिस दिन ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त काम आएगी, बै यानी ख़रीदो फ़रोख्त, खुल्ला यानी दो चीज़ों के दरमियान घुस कर अंदर पैवस्त होने वाली दोस्ती, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, वला शफ़ाअतुन और ना कोई सिफारिश यानी शफ़ा दो चीज़ों को मुत्तसिल कर देना, एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े होना। तो क़यामत के दिन की तीन क्वालिटीज़ जो अल्लाह ने बयान की, यानी कि कभी भी कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो या तो वो अपनी कोई पैसा देकर छूट जाता है या किसी के इन्फ्लुएंस से छूट जाता है, या फिर वो कोई रानसम दे देता है, कोई फ़िदिया दे देता है। तो ये तीनों चीज़ें क़यामत के दिन काम नहीं आएंगी, इसलिए उस दिन के आने से पहले पहले हमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहिए। दूसरी आयत जो इस रुकू में आप पढ़ेंगे वो कुरान की अज़ीमुश्शान आयतल कुर्सी है, जो पूरे कुरान की सबसे अजीम सूरत है। इसमें अल्लाह की सिफ़ात है और अल्लाह की सिफ़ात अल्लाह ताला की तौहीद पर दलालत करते हैं, यानी ये आयत अल्लाह की ज़ात का तारुफ़ ख़ुद अल्लाह की ज़ुबान से है। तो अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, क्यों ये दावा है, और इसकी दलील में अल्लाह ने कुछ दलाइल पेश किए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कि वो ज़िंदा है और ज़िंदगी अनायत करता है, वो ख़ुद ब खुद कायम है और कायम रखता है, इसे नींद तो क्या ऊँग तक नहीं आती, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी की है, वो ताकतवर है, कोई इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कि उसको एक्सप्लॉइट करके किसी की सिफारिश कर सके। मुकम्मल इल्म सब सिर्फ़ और सिर्फ उसी के पास है और बाकी सब के उलूम नाक़िस हैं। अल्लाह को माजी हाल मुस्तकबिल सब का मालूम है, वो थकता नहीं है, वो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक है, मुकम्मल इक़्तिदार सिर्फ़ उसी का है। ज़मीन व आसमान की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत सिर्फ वही कर रहा है, वो बुलंद व बाला और अज़मत वाला है। इस आयतल कुर्सी की फ़जीलत के हवाले से कुछ अहादीस हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये इसको याद करें क्योंकि ये हिफाजत का वजीफ़ा है, हर किस्म के शयातीन से हिफाजत करता है। फ़रिश्ते जो शख्स सूरत आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। सुबह शाम गुरूब आफ्ताब से कबल और गुरूब तलुए आफ्ताब से कबल इसको पढ़ना चाहिए। सोते वक्त इसको पढ़ा करें, घर से निकलते वक्त पढ़ा करें और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करें। 256 की मज़मून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में कोई इकराह या ज़बरदस्ती या मुशक्क़त नहीं, वो चीज़ जो दिमाग जहन पर बोझ बन जाए। तो दीन के अहकामात भी बहुत आपके दिल और दिमाग पर बहुत ईज़ी और फ्रेश में एहसास डालते हैं। और दूसरी बात यह कि दीन के मामले में जबर नहीं होगा, रुश्द यानी सही मामलात और मामले का सही हल हमें बता दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया रुश्द और गय यानी गैर वाज़िया और वाज़िया रास्ता आपको बता दिया गया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप तुग़यान करते हैं यानी रास्ता तोड़ देते हैं, हदूद से बाहर निकल जाते हैं, अल्लाह ताला के अलावा किसी की इताअत करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं। जब आप अल्लाह की इताअत करने का आप दिल से फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको बताता है कि आपने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया, अल-उर्वतुल वुस्क़ा, जिस यानी कि अल-उर्वतुल वुस्क़ा वो रस्सी है जिस पर के भरोसा किया जा सके, रस्सी जिसे पकड़ कर लटका जा सके, ख़तरों से बचने के लिए उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सके। तो अल्लाह ताला की दोस्ती एक ऐसा मजबूत सहारा है जिसे हर हाल में आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और ये आपकी ज़िंदगी को मजबूती से कस कर अल्लाह से बांधेगा। और हदीस में आता है कि अल-उर्वतुल वुस्क़ा यानी ये रस्सी कुरान है, और ये एक ऐसी रस्सी है जिस पर आप 100% रिलाय कर सकते हैं, ये कभी भी चटक कर टूटेगा नहीं और ये हमेशा ज़िंदगी के हर दौर में आपकी हिफाजत करेगा। फिर जो हम आगे चलें तो हमें 257 आयत में एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट मिलता है वलायत का, कि अल्लाह मोमिनों के करीब है, नज़दीक है, दोस्त है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी की तरजीहात में अल्लाह को सबसे ऊपर रखते हैं, अल्लाह ताला उनका दोस्त बन जाता है, जो उन्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी का रास्ता दिखाता है। और वो लोग जिनके दोस्त तागूत हैं, यानी गैर वो अपनी दोस्ती अल्लाह के अलावा किसी और से करते हैं, वो तागूत हैं, तो वो तागूत उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर बॉटम लाइन जो हमने पढ़ी यहाँ पर वो ये है कि अल्लाह's फ्रेंडशिप इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। जब आप अल्लाह को सबसे ऊपर रखने का फ़ैसला करते हैं तो अल्लाह की दोस्ती और मोहब्बत नसीब होती है, और जब आप अपने दिल की खुशी से तागूत का इनकार करते हैं तो अल्लाह मिलता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह
والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ آیت 254 سے پڑھنا شروع کیجیے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلہ اور نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھلائی کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہی چلے جائیں تاکہ اللہ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور پھر اللہ نے فرمایا اپنی زندگی ہی میں خیرات و صدقات کر لو، کیونکہ قیامت کے دن تو نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ زمین بھر سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی کا کوئی حسب و نسب کام آئے گا۔ قرآن حکیم سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ نسب رہے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، سفارشیوں کی سفارش بھی کوئی نفع نہیں دے گی، اور فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے، یعنی پورے اور پکے ظالم ہیں جو حالت کفر میں اللہ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس زمین بھر سونا بھی کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ظالم فرمایا۔ اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہے ظالم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال کی محبت کو دل سے نکالنا، اللہ کی مخلوقات پہ خرچ کرنا، یہ اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے، کیونکہ وقت موت کا سر پہ منڈلا رہا ہے اور جب مجرم ہونے کی حالت میں اللہ سے ملیں گے تو کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی دوستی اور کسی قسم کا کوئی بھی ان سے مددگار مدد نہ کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قیوم سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ خود بخود زندہ ہے اور ساری چیزیں اس سے حیات پاتی ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے۔ ما ذا الذی، کون ہے جو یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم سے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہی جو وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کی کرسی زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت، ان زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔
اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، زندہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اس کی جرت ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے، اس کی کرسی زمین و آسمان کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں ہے، اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ عظیم تر آیت تعارف اللہ کا بازبان اللہ، یہ آیت الکرسی ہے جو سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے۔ ابی بن کعب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کتاب اللہ میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ نے پھر یہی سوال دہرایا اور بار بار کے سوال پر جواب دیا، یہ آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو منذر نے کہا آیت الکرسی، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو منذر اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس جیسی کوئی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے، اور یہ اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے یعنی اس آیت الکرسی کے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی، میں دیکھا کرتا کہ اس سے کھجوریں روز بروز کم ہو رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگرانی کرتا رہا، میں نے دیکھا ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا، میں نے اسے سلام عرض کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں ایک جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا، پھر اس پر کتے جیسے ہی بال تھے، میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا جن تو میں ہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا بھلا تو نے میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقہ کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم پھر کیوں محروم رہیں یعنی ہم جن؟ میں نے کہا تیرے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ صبح جب میں سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری دی، میں نے رات کا سارا واقعہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا خبیث نے بات تو بالکل سچ کہی۔ ایک بار مہاجرین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک شخص نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سب سے بڑی کون سی آیت ہے؟ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائے۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ میں سے ایک سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا میرے پاس تو حق مہر کے لیے پیسے ہی نہیں، اس لیے نکاح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد یاد نہیں؟ اس نے کہا وہ تو یاد ہے۔ فرمایا چوتھائی قرآن تو یہ ہو گیا۔ پھر پوچھا کیا قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی یاد ہے۔ فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ پھر پوچھا کیا اذا زلزلت الارض یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی یاد ہے۔ فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ پھر پوچھا کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآن۔ پھر فرمایا آیت الکرسی یاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ چوتھائی قرآن۔ اور ابو ذر فرماتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو نماز ادا کرو۔ میں نے نماز پڑھی، آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا ابو ذر شیطان انسانوں اور جنوں سے اللہ کی پناہ مانگ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ سراسر خیر ہے، جو چاہے کم حصہ لے یا زیادہ لے۔ میں نے کہا حضور روزہ؟ فرمایا وہ کفایت کرنے والا فرض ہے، اللہ کے نزدیک زیادتی ہی ہے۔ میں نے کہا صدقہ؟ فرمایا بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کر بدلہ دلوانے والا۔ میں نے کہا افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا ہمت کرنا یا چھپا کر محتاج کی ضرورت پوری کر دینا۔ میں نے سوال کیا سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا آدم۔ میں نے فرمایا وہ نبی تھے؟ فرمایا نبی اور اللہ کے ہم کلام ہونے والے تھے۔ پھر میں نے پوچھا حضور آپ پر سب سے زیادہ بزرگی والی کون سی آیت اتری؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور یہ ایک اور لمبی حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر نے گھر میں بھی اسی طریقے سے جنات چوری کرتے رہے، اور پھر ابو ذر نے جب ان کو پکڑا تو اس نے بھی یہی کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لے تو تمہاری چیزوں کی حفاظت ہوگی۔ اس نے کہا تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں کہ کوئی شیطان اور جن تیرے پاس نہیں آ سکے؟
میں نے کہا اچھا بتاؤ، فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے سچ کہا اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں صدقہ فطر پر کے مال پر پہرا دے رہا تھا کہ 3 راتیں مسلسل ایک شیطان آ کر سمیٹ کر اپنی چادر میں اس مال کو جمع کرنے لگا۔ جب تیسری دفعہ میں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا اگر تو رات بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھے تو اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت الکرسی میں ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے اگر پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کی 11 دلیلوں سے وضاحت کی گئی۔ پہلی دلیل، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پہ ہے۔ پھر فرمایا وہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اسی کی آغوش میں جانے والی ہے۔ پھر اللہ قیوم ہے، یعنی خود بخود بغیر کسی سہارے کے قائم ہے اور دوسروں کو سہارا دینے والا، قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ انسان کسی بھی لمحے اللہ کی اس صفت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ زمین و آسمان سے لے کر کائنات کے ایک ایک ذرے تک اللہ ان کے تمام نظاموں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ کوئی بھی مخلوقات ہو اس دنیا کی وہ اس اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی کائنات کے وسیع نظام کو اور لا تعداد مخلوقات کو سنبھالنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ اور اڑتے پرندوں کے متعلق فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے سوا ان کو کوئی تھام نہیں رہا۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، دوسری دلیل کیا ہے؟ القیوم، تیسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نیند سے پہلے آنے والی اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، اللہ تعالیٰ کو یہ حاجت ہی نہیں کہ وہ تھک کر سو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہ اور نیند اور اونگ بڑے سے بڑے اور زبردست سے زبردست انسان کو جب آ کر پکڑ لیتی ہیں تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ چوتھی دلیل، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ کائنات کے بادشاہ حقیقی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں کائنات کے ذرے ذرے کی حکمرانی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ حقیقی معنوں میں وہی مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص نے اپنے خالص مال سے ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام کام تو سارا دن کرے مگر آمدنی شام کو کسی اور کو دے دے۔ تو بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا مالک ہے جو ایسے غلام کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا، تو اس لیے اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر لو۔ پانچویں دلیل، ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی وہ کون ہے
جس نے اس اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سے پہلے کی آیت میں قیامت کے دن کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، انسانوں کو اپنے عمل کی بنیاد پر ان کو جزا یا سزا ملے گی۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ کا اذن ہوگا تو کوئی جن یا انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے اللہ کے پاس جائیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، سجدے میں گر کر اللہ کی تعریفیں کریں گے، جو اس وقت اللہ آپ کو سکھائے گا، تو اللہ ان کو اجازت دے گا تو وہ سر اٹھا کر اپنی سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایک حد مقرر فرمائے گا کہ ان سے زیادہ لوگوں کی تم نے سفارش نہیں کرنی۔ تو سفارش کا کنسیپٹ بھی سمجھ لیجئے، سفارش کی اجازت اللہ جس کو چاہے گا اور جتنی چاہے گا اتنی ہی اس کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا، اللہ کی اجازت کے سوا اس دن تو کسی کو یارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ گفتگو بھی کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہ کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی درست کرے۔ تو یہ عقیدہ کہ کوئی زبردستی اللہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، یا اللہ اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی سفارش کسی ایسے شخص کے حق میں قبول کرے گا جو کہ جس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے، اور یہ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اس لیے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کا علم یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو ماضی، حال، مستقبل، سب کا علم اس میں آ گیا، اور اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے اللہ کے سوا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا غیب کوئی نہیں جانتا، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالی ہمارے اور پورے کائنات کے تمام گزشتہ، موجودہ، آئندہ حالات سے واقف ہے تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ پھر ساتویں دلیل، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یا معلومات میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا مگر اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی علم ہے وہ اللہ دیتا ہے کسی کو، اور غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی علم کے بارے میں مطلع نہیں کرتا مگر جسے وہ چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی کوئی بھی شخص اللہ کی ذات کے علم اور اس کی صفات سے مطلع نہیں ہو سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ اسے خود بتائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یاد ہے نا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 دفعہ پانی پیا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں دلیل، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی زمین و آسمان کو سموئے ہوئے ہے۔ کرسی کا مطلب یہ سب لوگوں کے ہاں یہی ہے کہ وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے، اور اس کی کیفیت یا وجود کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ خود اللہ اتنا وسیع و عریض اور عظیم الشان ہے، تو پھر ہم اس کے علم کو کیسے سما سکتے ہیں۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کے علم، آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور کسی ان زمین و آسمان کی حفاظت ان اللہ کو مشقت میں نہیں ڈال دیتی۔ مخلوق خواہ خود کتنی ہی بڑی ہو، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اور اللہ کے لیے اس کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور 10ویں اور 11ویں دلیل، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت اللہ کی صفات ہیں۔
اللہ کی بلندی اور عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور اور احاطہ ہی نہیں کر سکتے. جب یہ سب اللہ کی صفات ہیں، یعنی اللہ الحی القیوم ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے پہ حکمرانی کرتا ہے، کوئی اس کے سامنے اس کے اذن کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا، وہ انسانوں کے ماضی حال مستقبل سے واقف ہے، وہ انسانوں کے جسم و جاں کے ایک ایک سلسلے پر مربی ہے اور کارساز ہے. تو پھر حق بھی اسی کا ہے، اس بلند و بالا اللہ کا، اللہ وہ عظیم و شان و مرتبے والے اللہ کا، جس میں کہ تمام مخلوقات صرف اسی کی عبادت کریں. یہ آیت باری تعالیٰ لفظ اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی زبردست دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ واحد ہے، واحد ہی ہے، واحد اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید کی 12 دلیلیں اس میں شامل ہیں. اگلی آیت پہ آ جائیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی اکراہ اور جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ظاہر ہو چکی، جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، جو اللہ کے راستوں کے علاوہ گمراہ کرنے والے لوگوں کے راستوں کو چھوڑ دے، نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو اس سے لوٹنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی. جب بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا تو انصار کے کئی لڑکے تھے جو ان کے پاس تھے. انصار نے کہا ہم تو ان کو جانے نہیں دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام یہ دل کی خوشی کے معاملے ہیں، یہ محبت کے سودے ہیں، اس میں زبردستی کسی کو بھی آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے. اور ایک اور اس کا جو طریقہ کار تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، وہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو وہ یہودی بنانے کی نظر مان لیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی نامی تھا جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور وہ خود مسلمان تھا. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو زبردستی مسلمان بناؤں. تو آپ نے یہ ویسے تو عیسائیت سے ہٹتے نہیں، اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی گئی. اور روایت میں اتنی بھی زیادتی ہے کہ نصرانیوں کو ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا جن کے ہاتھوں پر 2 لڑکے عیسائی ہو گئے تھے. جب وہ قافلہ جانے لگا تو وہ لڑکے بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے باپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا اور کہا اگر آپ اجازت دے تو میں نے اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبراً مسلمان بنا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. اس طرح سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زبردستی کسی کو دین میں نہیں داخل کیا جا سکتا. اسلام دین یہ اللہ کا اور اس بندے کا آپس کا بڑا پرسنل تعلق ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز ریکوائرڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کی خوشی. اللہ تعالیٰ کو دل کی خوشی ریکوائرڈ ہے کہ دین کے معاملے میں، دین کے معاملات پر عمل کرنے کے معاملے میں جبر اور اکراہ کی پالیسی پر عمل نہیں کروایا جا سکتا. کسی کو آپ نے مسلمان بنانا ہے تو بھی، یا دین کے شعار پر عمل کروانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہی کہا تھا کہ تم نے اگر کوئی بات سچی لوگوں کو، مسلمانوں کو بتانی ہے، کسی بھی غیر مسلم کو، تو بتا دو. ان کو منوانا تمہاری ذمہ داری نہیں. تم ان پر داروغہ بن کر نہیں، ان کے اوپر نگران بن کر کھڑے نہیں ہوئے. تمہاری ذمہ داری صرف بات کا پہنچا دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جس نے اکراہ نہیں ہے، جو رشد کا راستہ ہے وہ طاغوت کے راستے سے، گمراہی کے راستے سے علیحدہ ہو چکا ہے. تو نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ، 2 راستے ہر انسان کے سامنے موجود ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ انکار کر کے، جو طاغوت کا دل کی خوشی سے انکار کرے، طاغوت کے لفظ میں طغیان آتا ہے، یعنی وہ چیز جو کہ راستے جس میں سرکشی، اللہ کے راستے سے حدود کا توڑ دینا، اللہ کی بات نہ ماننے والے شخص کی بات اگر آپ نہیں مانتے، دل کی خوشی سے نہیں مانتے،
تو پھر اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا کہ جس کو وہ کبھی بھی چھوٹنے والا نہیں ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو اس سے کبھی چھوٹنے والا نہیں. تو آپ اس کی مثال یوں لیں کہ جو دوستی ہے اللہ کی وہ مضبوط کڑے جیسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کی خوشی سے آپ نے یہ تمام احکامات پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ریکوائرڈ کیا ہے کہ وہ اپنی دل کی خوشی سے ان چیزوں کو مانے. اب یہ جو مضبوط کڑا ہے یہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ یہ مضبوط کڑا قرآن ہے، کہ جس نے طاغوت کا دل کی خوشی سے انکار کیا اور اللہ کے راستے کو اور اللہ کی ہدایات کو پانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین پالیسیز کو اڈاپٹ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے کو سمجھنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو نصیب ہوگی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دوستیاں اللہ کے لیے کی جائیں، دل کی خوشی سے اپنے ان لوگوں سے دوستی کی جائے جو کہ اللہ والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہوئے ان کے ساتھی طاغوت یعنی شیطان ہے، گمراہ کرنے والے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ پچھلی اور اگلی آیت دونوں کو ملا کر پڑھیے. یہاں پر کانسیپٹ سمجھ لیجئے، یہ دوستی کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دوستی میں کسی بھی اور رشتے میں شاید اکراہ یا زبردستی ہو سکتی ہے، دوستی کبھی بھی کوئی کسی کا زبردستی دوست نہیں بن سکتا. اس لیے جو دوست بناتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی دوستی کے لیے خالص کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس میں اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھے وہ 2 آدمی جن کی دوستی اللہ کے لیے ہو اور وہ اسی پر جمع ہو اور اسی پر جدا ہوں، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی حسب و نسب اور خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ آدمی جو صدقہ اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ دائیں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بائیں نے کیا صدقہ کیا ہے. اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تو یہ دوستی ہے جو دل کی مرضی اور دل کی خوشی سے جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو اللہ ہم نے بھی جب ہم قنوت وتر پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انہ لا یذل من والیت، اے اللہ جو تجھ سے دوستی کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی، بار بار اللہ کے نبی کی احادیث میں یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ جو دوستی اور تعلقات اللہ کے نام پر استوار کیے جاتے ہیں در حقیقت وہی عروۃ الوثقی ہے. اور جو بندہ اپنے دل کی خوشی سے سب سے اوپر اللہ کو رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہوئی میری محبت ان لوگوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے دوستی اور محبت رکھتے ہیں اور میرے لیے مل کر بیٹھتے ہیں اور صرف میرے لیے اپنی جان اور مال صرف کرتے ہیں اور صرف میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کو جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میانہ روی اور نرمی ایک اچھی سج دھج نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ صرف اللہ کے لیے محبت اور نفرت نہ کرنے لگے. جب کوئی شخص صرف اللہ کے لیے محبت اور نفرت کرنے لگے تو وہ شخص اللہ کی دوستی کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں میرے دوست اور میری مخلوق میں میرے محبوب وہ لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد کرتا ہوں. تو جب آپ نے اس کنسیپٹ کو سمجھ لیا
تو اس کا پھر مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ زبردستی تو اس میں ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے، دل کی خوشی سے کی جاتی ہے، طاغوت کا انکار کیا جاتا ہے۔ طاغوت کون؟ بار بار ان دونوں آیتوں میں طاغوت کا ذکر ہے، یعنی تو طاغوت کا لفظ طغیان سے نکلتا ہے، حد سے نکل جانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے لوگ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ، جب آپ اپنے دل کی خوشی سے لا الہ الا اللہ کہیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو دوستی کے لیے کوئی بہت کشٹ نہیں کاٹنے پڑتے، وہ بڑے چلے نہیں کاٹنے پڑتے۔ دوستی کا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کسی سے محبت کریں، کسی سے تعلق بنائیں تو اللہ کو سب سے اوپر رکھیں۔ زندگی میں اللہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، اللہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، زندگی میں اللہ سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں نا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میرا دوست بن جا ان بندوں کے ساتھ جن کا دوست تو ہے، وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت۔ یا اللہ جس نے تجھ سے دوستی کی وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ ہر حال میں معزز اور محترم ہے۔ تبارک ربی وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ تو یاد رہے گی یہ بات کہ دوستی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، اور اگر دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ جا کر الحمدللہ ہمارا یہ 34واں رکوع سورۃ البقرہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 2 یہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، ہماری زندگیوں میں اس کو داخل کرنا آسان کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔